बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इनके दरमियान क्या आपस में कोई लड़ाई हुई? क्या मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने पाँव पड़े मोहसिन नकवी साहब की? ये खबरें आ रही थी और पाकिस्तान में कुछ शख्सियात हैं जिनके बारे में मैं बात करना वैसे ही जो है अपने मनसब की तौहीन समझता हूँ, इसलिए कि अगर मैं उनके बारे में बात करूँगा तो मैं समझता हूँ कि इंसान की खुद की मॉरल क्रेडिबिलिटी जो है वो ना सिर्फ तबाह हो जाती है, बल्कि इंसान जिसके ऊपर तनकीद करता है या जिसकी पीठ पीछे बात करता है वो शख्स फेमस हो जाता है। तो सर, मैं नहीं चाहता कि मैं उनका नाम लेकर उनके बारे में बात करूं, लेकिन इशारतन बात करूंगा। और जो लोग ये खबरें दे रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी की और मरियम नवाज साहिबा की आपस में जब दोस्ती हुई और जब मरियम नवाज साहिबा उनसे मिलने गई तो मरियम नवाज साहिबा उनके पांव पड़ी जाकर और उनसे माफिया मांगती रही। और सर देखें, इस किस्म की जो खबरें हैं ना, वो दरअसल पाकिस्तान के अंदर आपको शायद याद हो या ना हो, तुम्हें याद हो या ना हो, हमें तो याद है, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा की भरी अदालत में ये बात हुई कि वो लोग जो YouTube पर सस्ते व्यूज के लिए, डॉलर्स के लिए अपनी शोहरत को दागदार कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। सर, ये डॉलर्स का कमाल है। और जितना झूठ YouTube के ऊपर फैलाया जाता है, जितना झूठ YouTube के ऊपर फैलाया जाता है, आपकी सोच नहीं है सर, इतना इंतहा का झूठ मैंने पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं देखा। जब से मैं पैदा हुआ तब से नहीं देखा, लेकिन जब से सोशल मीडिया देख रहा हूं तब से झूठ फैलता देख रहा हूं। और इतना झूठ फैलाया जा रहा है, इतना झूठ स्प्रेड किया जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जनाब सुहेल वड़ाइच साहब पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर और बड़े मुमताज कॉलम नवीस हैं। वो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट किस्म के एक पॉलिटिकल जो है वो एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं। और पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शंस हैं, जितने भी इलेक्शंस अब तक हुए, उनको बहुत बारीक बीनी से उन्होंने कवर किया। इवन के इलाकाई सियासत के बारे में अगर आप उनसे पूछ लें, देहाती सियासत के बारे में आप उनसे पूछ लें, शहरी सियासत के बारे में पूछ लें, तो उनका इन सियासत के ये जो है ना, सियासत के जो इन चैप्टर्स हैं, इनके ऊपर उनका बहुत ज्यादा अबूर है। उनको अबूर हासिल है कि वो पाकिस्तान के अंदर खानदानी सियासत से लेकर, रवायती सियासत से लेकर, जागीरदाराना सियासत से लेकर हर सियासत के बारे में जो है उनके पास एक माहिराना तजर्बा है। और वो खुद जो है, जिस तरह वो कॉलम लिखते हैं, जिस तरह उनके बतौर लिखारी उनकी तहरीर जिस तरह, जिस हद तक खूबसूरत और शानदार होती है सर, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने एक जी कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर उन्होंने इशारा किया है मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तरफ। और वो कॉलम है अकाब और शेरनी। आप जंग न्यूज़ में जाकर देख सकते हैं, उनके कॉलम्स आते हैं। और उन कॉलम्स के अंदर जब आपने अगर उस कॉलम को पढ़ना हो या चेक करना हो तो अकाब और शेरनी के जो है वो उन्वान से उन्होंने कॉलम लिखा हुआ है। अब इस कॉलम में उन्होंने लिखा है, तजाजिस्तान का जंगल इस वक्त दो वाज़े हिस्सों में तकसीम नजर आता है। एक तरफ वीरानी और मायूसी के डेरे हैं, शजर सूखे हुए हैं, कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा, बुलबुलें और कोयले परवास कर चुकी, ना चरिंद ना परिंद, हर तरफ अंधेरा, रोशनी का कोई दरखिला नजर नहीं आ रहा। ये तहरीक इंसाफ का वीराना है जिसमें आहों, कराहों और सुस्कियों की मुदहम और मुसलसल आवाजें सुनाई दे रही हैं। जंगल का दूसरा हिस्सा हरा भरा, फूल खिले हुए हैं, सब्ज बहार आई हुई है, तितलियां फूलों पर मंडला रही हैं। अकाब और शेरनी दोनों जंगल के निगहबान के चमकते और मुनीर राहों पर वारी सदके जा रहे हैं। मतलब देखें कि कॉलम की खूबसूरती किस हद तक जो है वो आप देखें शानदार है। फिर वो लिखते हैं कि इस हुकूमती हिस्से में सबसे अच्छा चल रहा है, इकॉनमी और इस्तेहकाम में बेहतरी के तराने गाए जा रहे हैं। जंगल का शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। जंगल का शहबाज इस काबिल हो गया है कि वो जंगल को कर्जों से निजात दिलाने का दावा करने लगा। इस जंगल में बस एक ही मसला नजर आ रहा था कि अंदरूनी खैंचा तानी कैसे बंद की जाए, शख्सी तजाद को इज्तमाई मुफाद में कैसे बदला जाए, डारों के गूंज को रमदे के सितारे से कैसे मिलाया जाए। वो औरंगजेब रमदे साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं जो जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं,
چیموں کے عہد کو سیاسی وزیروں کی ناراضگی سے کیسے روکا جائے؟ عہد چیمہ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں۔ شاہوں کی توقیر اور سرخ فیتے میں محاذ رائی کا حل کیا نکالا جائے؟ وہ ڈاکٹر توقیر شاہ کا ذکر کر رہے ہیں جو شہباز شریف کے سے پہلے جو ہے وہ سیکٹری بھی رہے ہیں اور اب ان کے جو ہے وہ ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شاہوں کی توقیر اور سرخ فیتے میں محاذ رائی کا حل کیا نکالا جائے؟ عقاب اور شیرنی دونوں کی بنتی نہیں۔ مریم نواز اور محسن نقوی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عقاب اور شیرنی دونوں کی بنتی نہیں، دونوں ملتے ہی نہیں۔ نونی شکرے آئے روز عقاب کی قابلیت پر سوال اٹھا کر جنگل پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں۔ اب یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے باسیوں کو بری خبر ملنے والی ہے۔ حکومت کے آسی ہوں یا خوشحالی کے آسی، دونوں میں باہم مل کر چلنے کا عہد و پیمان گیا ہے۔ جنگل کے نگہبان نے فی الحال عقاب اور شیرنی کو ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال دوستی ہو گئی ہے، اشارہ کر رہے ہیں کہ فی الحال دوستی۔ دیکھیں لفظوں سے سمجھ آتی ہے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نگہبان کے لیے عقاب بہت اہم ہے۔ نگہبان کی جان گو عقاب میں نہیں مگر عقاب نگہبان کا پسندیدہ ہے۔ اب تک نگہبان نے جو بھی انتخاب کیے ہیں ان میں سے عقاب سب سے قابل نکلا ہے۔ عقاب وہ محسن نقوی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس نے دن رات محنت کر کے اپنی دھاک بٹھا دی ہے۔ وہ اس قدر تیز ہے کہ اس کے سامنے سب کی سپیڈ مان پڑ گئی ہے۔ وہ ایک جن کی طرح پلک جھپکنے میں پل اور بلڈز نگرن بنا رہا ہے، سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف شیرنی نے اپنا سیاسی رنگ خوب جما کر رکھا ہے۔ نونی کیمپ کی واحد کرشماتی شخصیت کی حیثیت سے اس نے مستقبل کی سیاست کے بارے میں سنہرے خواب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر وہ ایٹ دی اینڈ وہ بہت سی جو چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر ایٹ دی اینڈ جو کالم کا اینڈ ہے، دیکھیں کالم تو بہت بڑا ہے، اس کا جو اینڈ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شیرنی کا بڑا پن تھا کہ وہ عقاب کے گھونسلے پر پہنچ گئی۔ عقاب نے بھی خیر سگالی سے استقبال کیا۔ یوں ایک ذیلی جنگل کہانی اختتام کو پہنچی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس اہم شخصیت، اس اہم سیاسی پیش رفت کے جنگل پر کیا اثرات پڑیں گے۔ نگہبان تو لازماً خوش ہوگا کہ اس کے دو اہم اثاثے شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس کے بعد بھی نونی شکروں کی عقاب پرنسنگ زنی جاری رہے گی یا تھم جائے گی۔ کیا آنے والے دنوں میں عقاب اور نونی بوڑھے شیر کی ملاقات ہوگی اور کیا صلح پسند شہباز شریف صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، صلح پسند شہباز اس میں کوئی کردار ادا کرے گا یا نہیں؟ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اب سہیل وڑائٹ صاحب نے تو وہ کالم میں ذکر کر دیا، لیکن پاکستان کے اندر ایک چیز جو میں اب آپ کے سامنے تجزیہ رکھنے جا رہا ہوں، دیکھیں محسن نقوی صاحب کے اوپر حکومتی وزیروں نے تنقید کی، اور اس لیے کی کہ حکومتی وزیر یہ سمجھتے تھے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے حکومت کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے، حکومت کی ساکھ کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ بطور چیئرمین پی سی بی بھی کام کر رہے ہیں اور بطور فیڈرل انٹیریئر منسٹر بھی کام کر رہے ہیں، بطور وفاقی وزیر داخلہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اب وہ جو بطور وفاقی وزیر داخلہ کام کر رہے تھے، اس دوران کیا ہوا، ایک حادثاتی طور پر ایک واقعہ رونما ہو گیا کہ وزیر مملکت بنا دیا گیا طلال چودھری صاحب کو، جو جڑامالہ سے تعلق رکھتے ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اس سے پہلے وہ ایم این اے بھی رہے۔ اب وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے کیمپ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ فیصل آباد میں نون لیگ میں دو گروپس ہیں، ایک رانا ثناء اللہ صاحب کا گروپ ہے اور ایک عابد شیر علی صاحب کا گروپ ہے۔ عابد شیر علی صاحب تنہا حیثیت میں کھڑے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ وہاں کے ڈان ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی شخصیت کا ووٹ ہے، ان کو لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ رانا ہے نا، رانا برادری ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب ذرا تگڑے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ذرا کھل کے بات کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب الیکشن تو ہار گئے، ڈاکٹر نثار جیٹ سے 2024 کے جنرل الیکشنز میں ان کو شکست ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنا ایڈوائزر بنائیں گے پولیٹیکل افیئرز کا، سیاسی امور کا۔ ابھی کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے اور سینیٹر بنے، اگر وہ چاہتے تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ اب ایک بحث پاکستان کے سیاسی حلقوں میں یہ چل رہی تھی کہ محسن نقوی صاحب جتنے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، جتنے متحرک دکھائی دے رہے ہیں، اس سے حکومت کو ایک ڈنٹ یہ پڑ رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب سینیٹر تو نون لیگ کے ووٹوں سے بنے اور بندے وہ زرداری صاحب کے ہیں، بندے وہ ان کے ہیں،
لیکن نون لیگ کے اندر اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں فوری طور پر وزیر مملکت بنانا چاہیے، ہمیں فوری طور پر اسٹیٹ منسٹر بنانا چاہیے انٹیریئر کا۔ وہ انہوں نے طلال چودھری صاحب کو بنا دیا، محسن نقوی صاحب سے پوچھ کر بنایا۔ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جیسے پرویز خٹک صاحب کی باری آئی تو محسن نقوی صاحب نے سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تو بطور وفاقی وزیر داخلہ کام کر رہا ہوں، آپ نے پرویز خٹک کو ایڈوائزر بنا دیا انٹیریئر کا۔ ایڈوائزر کا مطلب بھی وزیر ہے، اس کا مطلب بھی فیڈرل منسٹر ہے۔ دیکھیں جو مشیر ہوتا ہے اس کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے۔ محسن نقوی صاحب تو آلریڈی وفاقی وزیر ہے، اور جو اسٹیٹ منسٹر ہے وہ وزیر مملکت ہوتا ہے۔ جو وزیر اعظم کا اسپیشل اسسٹنٹ ہوتا ہے معاون خصوصی، اس کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس پر سوال اٹھ گئے، اور پرویز خٹک صاحب جیسے منسٹر بنے تو اس پر محسن نقوی صاحب نے اعتراض عائد کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ ہوا کہ محسن نقوی اور مریم نواز کے درمیان جو چلپلش چل رہی تھی، جو لڑائی چل رہی تھی، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب بہت ایکٹیو دکھائی دے رہے تھے، اور حکومت کی طرف سے، چونکہ پنجاب حکومت کے کچھ وزراء نے ان پر بڑی تنقید بھی کی، جو پی سی بی کے معاملات ہیں، پھر اسی طرح کرکٹ کے معاملات ہیں، پھر بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ایک طرف جو ہے نا وہ تاثر یہ مل رہا تھا کہ شاید حکومت محسن نقوی سے خوش نہیں ہے، اور محسن نقوی صاحب منظر عام سے غائب ہوئے۔ پھر پاکستان کے سینئر صحافی جناب نجم سیٹھی صاحب نے پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ محسن نقوی صاحب منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ریزائن کر دیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی نئی وزارت دے دی جائے، ہو سکتا ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی کر لیں۔ لیکن یکدم محسن نقوی صاحب کی انٹری ہوئی اور معاملات گڑبڑ تھے تو محسن نقوی صاحب سائڈ پر تھے، اور ڈیفینیٹلی کیونکہ حکومت کو یہ تھا کہ زرداری صاحب نے بڑے بڑے آئینی عہدے تو رکھ لیے، اسپیکر کا عہدہ رکھ لیا، صدر مملکت کا عہدہ رکھ لیا، چیئرمین سینٹ کا عہدہ رکھ لیا، اس کے بعد گورنرشپ رکھ لی، لیکن جو منسٹریز ہیں وہ تو نون لیگ کے پاس ہیں۔ تو منسٹریز کے اندر ایک ایسی منسٹری جو فیڈرل انٹیریئر منسٹر کی جو وزارت ہے وہ محسن نقوی کے پاس ہے، جو زرداری کا بندہ ہے۔ تو اس پر حکومت کے بڑے گلے شکوے تھے۔ یہ تو معاملہ ہو گیا کلیئر۔ اب محسن نقوی صاحب سے جو مریم نواز صاحبہ کی ملاقات ہوئی، دیکھیں سر پاکستان میں جھوٹ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ سستی شہرت کے لیے، سستی ریٹنگز کے لیے، سستے ویوز کے لیے جس حد تک گر سکتے تھے وہ گرے، اور جن لوگوں نے اپنا دین بیچا، ایمان بیچا، اپنا کردار بیچا، ان پر سر اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ جو لوگ قیامت والے دن کھڑے ہو کر جب سوال ہوگا کہ بتاؤ کہ کتنا جھوٹ بولا، بتاؤ کتنا پیسہ کمایا، بتاؤ کتنی دو نمبری کی، تو سر ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پاؤں پڑی جا کر محسن نقوی کے اور انہوں نے معافی کی، معافی تلافی بات ہوئی، سر میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری مورل کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ میں صرف ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صراط المستقیم سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، جھوٹ بیچ رہے ہیں، ان کو سر کچھ نہیں ملنے والا۔ محسن نقوی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن سر معاملات یہاں تک نہیں آئے کہ وہ پاؤں پڑنے پر آ گئے۔ اگر یہ لیول ہے سیاست کا تو پھر تو سر ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ جھوٹ پھیلانے والے جو ہیں وہ کس حد تک کردار کشی کر رہے ہیں۔ اور اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ پیک آرڈیننس کے ذریعے لوگوں کو گرفتار کرے اور ان کے خلاف مقدمات قائم کرے۔ جو لوگ کسی کی شہرت کو داغدار کرتے ہیں، جو کسی کی شہرت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں، تو سر قیامت والے دن جو ہے نا ان کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ بہرحال یہ تھی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، عقاب اور شیرنی کا حوالہ دیا، اور پروگرام بڑھتے بڑھتے تو بچ گیا۔ بقول سہیل وڑائچ پروگرام بڑھنے جا رہا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ ٹائم صلح ہو گئی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد